अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की कनीज़ों, पिछले दर्स में हमने ये सुना कि अल्लाह के नबी हूद अलैहिस्सलाम अपनी कौम को बार बार अल्लाह की तरफ बुलाते रहे। आपने उन्हें बातिल माबूदों की पूजा करने से मना फरमाया, साथ ही लोगों पर जुल्म और ज्यादती से भी रोका। इसके नतीजे में आपकी कौम ने आपका मजाक उड़ाया और तरह तरह की बातें आपके ताल्लुक से वो कहने लगे। हूद अलैहिस्सलाम की कौम के लोग चूंकि जिस्मानी तौर पर बहुत मजबूत और ताकतवर थे, उन्होंने अपने बड़े बड़े महल्लात तामीर किए, ऊंची इमारतें बनाई और हूद अलैहिस्सलाम से कहने लगे, अगर तुम वाकई अल्लाह के नबी हो, हम तुम्हें चैलेंज करते हैं कि तुम अल्लाह के अजाब को दावत दो। उन्हें यकीन था कि हम जिन मजबूत मकानों में रहते हैं, अल्लाह का अजाब अगर आए भी तो हमारा कुछ न बिगाड़ सकेगा। कौमे हूद के लोग राहगीरों के साथ तमस्खुर करते, साथ ही उन पर जुल्म भी किया करते थे। साहिबे किताब ने इस मकाम पर पहुंचकर इस बात की वजाहत की है कि अगर माँ बाप अपनी औलाद को मारें तो शरीयत ने किस तरह से और कितना मारने की इजाजत दी है। इसी तरह अगर उस्ताद अपने शागिर्द को उसकी किसी गलती पर मारे तो कितना और किस तरह से वो उसे मार सकता है। अब आगे, डंडे से मारना नाजायज है। बच्चे जब 10 साल के हो जाएं और नमाज न पढ़ें तो इस सूरत में उनको हाथ से मारना जरूरी है, लेकिन डंडे या कोड़े से मारना नाजायज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं तो उन्हें नमाज का हुक्म दो, और जब 10 साल के हो जाएं तो उन्हें मारो, यानी नमाज न पढ़ने पर उन्हें मारो। हजरत अल्लामा शामी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, ये मारना भी हाथ से मुराद है, और वो भी 2-3 थप्पड़ से ज्यादा ना हो। उस्ताद के लिए भी यही हुक्म है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों को पढ़ाने वाले एक उस्ताद मर्द से फरमाया कि तुम 3 ज़रबों यानी 3 थप्पड़ से ज्यादा मारने से अपने आप को दूर रखो। अगर तुमने 3 मर्तबा से ज्यादा मारा तो अल्लाह ताला तुमसे इसका बदला लेगा। शेख सादी फरमाते हैं, सख्ती और नरमी दोनों को साथ साथ रखना बेहतर है। पिछुआ लगाने वाला जख्म भी करता है और मरहम भी लगाता है। अक्लमंद बहुत ज्यादा सख्ती भी नहीं करता और इतनी नरमी भी नहीं करता कि उसकी कद्र व मंजिलत ही कम हो जाए। अपने आप को बहुत ज्यादा आदमखोर भी नहीं बनाना चाहिए और बहुत ज्यादा नर्म होकर अपने आप को जलील भी ना करो। उस्ताज के लिए यही एक आला सबक है कि डराए, धमकाए, सरजनिश करे, एहसास दिलाए और शफकत भी करे। अपना रौब जमाने के ज़ौमे बातिल में तलबा की नजरों में ना गिर जाए और ना उनकी दरपर्दा गालियों का मुस्तहिक बने। हूद अलैहिस्सलाम की कौम के जवाबात। उनकी कौम के काफिर सरदार बोले, बेशक हम तुम्हें बेवकूफ समझते हैं और बेशक हम तुम्हें झूठों में गुमान करते हैं। नुक्ता, नूह अलैहिस्सलाम की कौम का जिक्र करते हुए फरमाया, उसकी कौम के सरदार बोले, बेशक हम तुम्हें खुली गुमराही में देखते हैं। नूह अलैहिस्सलाम की कौम के तमाम सरदार ही काफिर थे, इसलिए यहां लफ्ज कफरू इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन हूद अलैहिस्सलाम की कौम में बाज सरदार दरपर्दा ईमान भी लाए थे, इसलिए कफरू इस्तेमाल हुआ, यानी आपकी कौम के काफिर सरदारों ने कहा। इसी तरह नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने जब देखा वो कश्ती बना रहे हैं तो कौम ने आपको जलालिम मुबीन से ताबीर किया।
کہ کوئی پانی نہیں، کوئی کیچڑ نہیں، یہاں کشتی بنانا کھلی گمراہی ہے۔ لیکن ہود علیہ السلام نے ان کی بت پرستی کو سفاہت و حماقت سے تعبیر کیا تھا، تو قوم نے بھی کہا ہم تمہیں بے وقوف سمجھتے ہیں۔ ہود علیہ السلام نے قوم کا رد کرتے ہوئے فرمایا، اے میری قوم، مجھے بے وقوفی سے کیا علاقہ، میں تو پروردگار عالم کا رسول ہوں، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہارا معتمد خیر خواہ ہوں۔ انبیاء اکرام کو ان کی قوموں نے معاذ اللہ گمراہ اور بے وقوف کہا، لیکن انہوں نے ان کا جواب اس طرح نہیں دیا، بلکہ تحمل مزاجی سے اور حسن اخلاق سے انہیں راہ راست پر لانے کی کوشش کی، کیونکہ انبیاء اکرام کی شان کے لائق یہی ہے کہ وہ بیہودہ باتوں کا جواب اسی طرح نہ دیں۔ حالانکہ جتنی گالی کسی شخص کو دی جائے اتنا جواب دینا جائز ہوتا ہے، لیکن انبیاء اکرام کی شان بہت بلند ہوتی ہے، ان کا ہر کلام ان کی شان کے لائق ہوتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کو سیدھی راہ پر لانے کے لیے ہر کوشش کی، لیکن قوم نے ہمیشہ کجروی کی۔ قوم نے کہا، اے ہود علیہ السلام، تم کوئی دلیل لے کر ہمارے پاس نہ آئے، اور ہم خالی تمہارے کہنے سے اپنے خداؤں کو چھوڑنے والے نہیں، نہ تمہاری بات پر یقین لانے والے ہیں۔ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے کسی خدا کی تمہیں بری جھپٹ پہنچی ہے۔ قوم نے کذب بیانی کرتے ہوئے کہا، تم ہمارے پاس معجزات اور دلائل نہیں لائے جس سے حق اور باطل میں تمیز ہو سکے۔ یہ بات یقیناً معلوم ہے کہ ہود علیہ السلام نے معجزات ظاہر فرمائے، مگر قوم نے اپنی جہالت کے پیش نظر ان کا انکار کیا اور گمان کیا کہ آپ کوئی معجزات نہیں لائے۔ قوم نے کہا، ہم تمہارے کہنے پر اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں۔ یہ ان کا کہنا اس لیے باطل تھا کہ وہ اس کا اقرار بھی کرتے تھے کہ نفع اور نقصان صرف اللہ تعالیٰ ہی کے قبضے قدرت میں ہے، اور یہ بت نفع اور نقصان کے مالک نہیں۔ اس پر تو عقل کا تقاضا یہ تھا کہ بت پرستی کو چھوڑ دیتے، ان کا بت پرستی کو نہ چھوڑنا عقل کے خلاف تھا، جو خود ہی ان کی حماقت کو واضح کر رہا تھا۔ ان کا یہ کہنا کہ ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں، یہ صرف ضد اور حسد و عناد تھا، ورنہ بظاہر انکار کی کوئی وجہ نہ تھی۔ قوم کا یہ کہنا کہ ہمارے معبودوں کی برائی تم بیان کرتے ہو، انہوں نے تمہیں معاذ اللہ دیوانہ بنا دیا ہے، تمہاری عقل کو ضائع کر دیا ہے، یہ بھی ان کی حماقت کو واضح کر رہا تھا کہ ادھر یہ کہتے کہ بت نفع اور نقصان کے مالک نہیں، اور ادھر کہتے ہمارے بتوں نے تمہیں مصیبت پہنچا دی ہے۔ ہود علیہ السلام کا قوم کو چیلنج۔ آپ نے کہا، میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور تم سب گواہ ہو جاؤ، میں بیزار ہوں ان سب سے جنہیں تم اللہ کے سوا شریک ٹھہراتے ہو۔ تم سب مل کر میرا برا چاہو، پھر مجھے مہلت نہ دو۔ میں نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا جو میرا رب اور تمہارا بھی رب ہے۔ کوئی چلنے والا نہیں جس کی چوٹی اس کے قبضے قدرت میں نہ ہو، بے شک رب سیدھے راستے پر ملتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کا یہ بہت بڑا معجزہ ہے کہ ایک شخص بڑی قوم کا مقابلہ کر رہا ہے، انہیں کہہ کر کہ تم تمام مل کر میری عداوت میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑو، مجھے نقصان پہنچانے میں اپنی پوری کوشش کر لو، مجھے کوئی مہلت نہ دو، مجھے تمہارا کوئی خوف و خطرہ نہیں، مجھے تو اپنے رب پر پورا بھروسہ ہے، وہی میرا محافظ ہے، وہی مجھے بچانے والا ہے۔ ساری مخلوق اسی کے قبضے قدرت میں ہے اور کسی کو ذات باری سے مقابلہ کرنے کی کوئی طاقت نہیں۔ ہود علیہ السلام نے قوم کو عذاب سے ڈرایا۔ جب ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو سیدھی راہ پر لانے کی پوری کوشش صرف کر دی، لیکن قوم نے بت پرستی کو نہ چھوڑا،
تو آپ نے کہا اے میری قوم، اب اللہ تعالی کے عذاب کا انتظار کرو، پھر اگر تم منہ پھیرو تو میں تمہیں پہنچا چکا ہوں جو تمہاری طرف دے کر بھیجا گیا، اور میرا رب تمہاری جگہ اوروں کو لے آئے گا اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے۔ بے شک میرا رب ہر شے پر نگہبان ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کے پیغامات تم تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں، تمہیں کامیابی کا راستہ میں نے بتا دیا، لیکن تم نے اپنی ضد نہ چھوڑی، بت پرستی پر تم قائم رہے۔ اب رب کا عذاب آنے والا ہے جو تمہیں تباہ و برباد کر دے گا۔ اگر تم چاہو کہ اس کے عذاب کا مقابلہ کرو تو تم ایسا کبھی نہ کر سکو گے۔ وہ تو تمہیں برباد کر دے گا، لیکن تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے، اور تمہیں برباد کرنے سے اس کی بادشاہت میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اس لیے کہ وہ قدرت کا مالک ہے۔ تمہاری جگہ وہ نئی مخلوق پیدا فرما دے گا جو اس کی اطاعت کریں گے اور اس کے حکم کی بجا آوری میں کوئی کمی نہیں ہونے دیں گے۔ بے شک مجھے تم پر ڈر ہے کہ ایک بڑے دن کے عذاب کا، یعنی دنیا میں تم پر شدید عذاب آئے گا اور آخرت میں تم شدید عذاب میں گرفتار ہوگے، اس لیے کہ جس طرح اللہ کی نعمتوں پر شکریہ ادا کرنا نعمتوں کی زیادتی کا سبب بنتا ہے، اسی طرح اللہ کی نعمتوں کا کفران شدید عذاب کا ذریعہ ہے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اگر تم نے شکریہ ادا کیا تو میں تمہیں اور نعمتیں دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا سخت عذاب ہے۔ عذاب کا خوف دلانے پر قوم کا جواب۔ انہوں نے کہا، ہمیں برابر چاہے تم نصیحت کرو یا نصیحت کرنے والوں میں نہ ہو، یہ تو نہیں مگر وہ اگلوں کی ریت یعنی طور طریقہ، اور ہمیں عذاب ہونا ہی نہیں۔ قوم نے کہا، ہمیں تمہارے عذاب کے خوف دلانے کی کوئی فکر نہیں، ہم تمہارے واعظ سے نصیحت حاصل کرنے والے نہیں، تم بھی پہلے نبیوں کی طرح ہمیں عذاب سے ڈرا رہے ہو، یہ تو سابقہ رسم چلی آ رہی ہے، ہم بڑی طاقت کے مالک ہیں، ہمیں عذاب کا کچھ نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ قوم نے عذاب کو رحمت سمجھا، پھر جب انہوں نے عذاب کو دیکھا، بادل کی طرح آسمان کے کنارے پھیلا ہوا ان کی وادیوں کی طرف آتا، بولے یہ تو بادل ہیں، یہ ہم پر برسے گا، بلکہ یہ وہ ہے جس کی تم جلدی کرتے تھے۔ ایک آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہر چیز کو تباہ کر ڈالتی ہے اپنے رب کے حکم سے، تو صبح رہ گئے کہ نظر نہ آتے تھے مگر ان کے سونے کے مکان، ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں مجرموں کو۔ جیسا کہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے کہ قوم عاد اور ہود علیہ السلام کی تکذیب کی وجہ سے 3 سال تک بارش کو روک دیا گیا، اس لیے جب قوم پر عذاب آنے کا وقت آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے سیاہ بادلوں کو چلایا جو ان کی وادیوں سے ظاہر ہوئے۔ عام طور پر ایسے بادلوں کو مغیث یعنی بارش برسانے والے کہا جاتا ہے۔ وہ لوگ وادیوں سے اٹھتے ہوئے بادلوں کو دیکھ کر بڑے خوش ہوئے کہ بارش برسانے والے بادل آ گئے ہیں، اب 3 سالہ قحط کا دور ختم ہونے والا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں بتایا، یہ تو وہی ہے جس کی تمہیں جلدی پڑی ہوئی تھی، کیونکہ وہ قوم کہتی تھی بے شک عذاب لے آؤ۔ اس سے پہلی آیت مبارکہ میں اسی مضمون کا ذکر ہے۔ اور یاد کرو عاد کے ہم قوم ہود کو، جب اس نے ان کو سرزمین احقاف میں ڈرایا، اور بے شک اس سے پہلے ڈر سنانے والے انبیاء اکرام اور بھی گزر چکے تھے، اور اس کے بعد آئے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک مجھے تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ انہوں نے کہا، کیا تم اس لیے آئے ہو کہ ہمیں ہمارے معبودوں سے پھیر دو؟ تو ہم پر لاؤ جس کا ہمیں وعدہ دیتے ہو اگر تم سچے ہو۔
یعنی جب قوم نے مطالبہ کیا کہ تم جس عذاب کے متعلق ہمیں ڈراتے ہو وہ بے شک لے آؤ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، وہ تو کہتے تھے عذاب آئے گا ہی نہیں، اگر آ ہی گیا تو ہم اپنی طاقت سے اسے روک لیں گے۔ قوم عاد پر عذاب کیا آیا، اور عاد میں جب ہم نے ان پر خشک آندھی بھیجی، جس چیز پر گزرتی اسے گلی ہوئی چیز کی طرح چھوڑتی، لیکن عاد وہ ہلاک کیے گئے نہایت سخت گرجتی ہوئی آندھی سے، وہ ان پر قوت سے لگا دی گئی 7 راتیں اور 8 دن لگاتار، تو ان لوگوں کو ان میں گرے ہوئے دیکھو، گویا وہ کھجور کے ٹھوڈ کی طرح گرے ہوئے تھے، تم ان میں کسی کو بچا ہوا دیکھتے ہو؟ یعنی اس قوم پر 7 راتیں اور 8 دن لگاتار شدید آندھی چلی، صرف اس میں گرج تھی، بارش نہیں۔ وہی لوگ جو بادلوں کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے عذاب تو ہم اپنی طاقت سے ٹال دیں گے، جب انہوں نے دیکھا کہ شدید گرجنے والی آندھی فضا میں حیوانوں اور پرندوں کو اڑا رہی ہے، تو یہ اپنے مکانوں میں داخل ہو گئے تاکہ اس آندھی کی شدت سے بچ سکیں، لیکن سارے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو حکم دیا جو ہوائیں چلانے پر مقرر ہے کہ عاد کی قوم پر اپنی ہواؤں کے خزانوں سے اتنی مقدار میں ہوا کھول دے جتنی مقدار ایک انگوٹھی کی ہوتی ہے۔ رب تعالیٰ کے خزانوں میں سے یہ ہوا بظاہر معمولی تھی، لیکن دنیا میں ہولناک طوفان تھا، تباہ کن آندھی تھی۔ سب سے پہلے ایک عورت نے دیکھا کہ ہوا میں مجھے آگ کے شعلے نظر آ رہے ہیں، اس ہوا نے مکانوں کے دروازے گرا دیے، وہ ان کے نتنوں میں داخل ہوتی اور ان کی دبر سے نکل جاتی، وہ ہوا انہیں گرا رہی تھی، ان کی گردنیں ٹوٹ رہی تھیں، کبھی انہیں زمین سے اٹھایا اور پھر نیچے پھینک دیا، ریت کے ٹیلوں میں دب جاتے۔ یہ سلسلہ 7 راتیں 8 دن مسلسل جاری رہا، کسی وقت بھی آندھی نہ رکی، سب تباہ برباد ہو گئے۔ بڑے بڑے قدوں والے، اپنی طاقت پر ناز کرنے والے رب تعالیٰ کی گرفت میں جب آئے تو ایسے برباد ہوئے کہ مرے ہوئے یوں نظر آ رہے تھے کہ یہ کھجوروں کے تنے زمین پر پڑے ہیں۔ رب کی عظیم قدرت کا اندازہ کیجئے، جہاں کفار کو تباہ برباد کر دیا، وہاں ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی۔ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کے ارد گرد خط کھینچ دیا، وہ شدید آندھی انہیں خوشگوار موسم بہار کی ہلکی ہلکی ٹھنڈی ٹھنڈی سہانی ہوا محسوس ہو رہی تھی، کفار گر گر کر تباہ ہو رہے تھے، ان کی گردنیں ٹوٹ رہی تھیں، ریت کے ٹیلوں میں دب رہے تھے، لیکن اللہ والے، نبی پر ایمان لانے والے اسی آندھی سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ سبحان اللہ، مولائے کائنات کی قدرت کا انسان کیسے اندازہ کر سکتا ہے؟ اس کی حکمتوں سے وہ خود واقف ہے۔ رب نے ارشاد فرمایا، مفہوم، اور جب ہمارا حکم آیا، ہم نے ہود علیہ السلام اور اس کے ساتھ کے مسلمانوں کو اپنی رحمت فرما کر بچا لیا اور انہیں سخت عذاب سے نجات دی، یعنی کفار کو دنیا میں بھی سخت عذاب میں مبتلا کیا اور قیامت میں وہ شدید عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں محفوظ رکھا اور قیامت میں بھی محفوظ رکھے گا۔ نبی کی تکذیب، نبی کی گستاخی تباہ کن عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان پر قائم اور دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور انبیاء کرام کی شان میں گستاخی سے بچائے۔